आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। अपनी नौयत के मुनफरिद प्रोग्राम आज की बात में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे स्टूडियो में सुलगते हुए मौज़ूआत पर बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद शमशाद कादरी साहब, जो समाजी जहदकार हैं और आपके हरदिल अजीज़ हैं। बहुत से ऐसे काम करते हैं जिससे अवाम को फ़ायदा हासिल होता है, अवाम की रहनुमाई होती है, और ये एक उम्र से, एक तवील मुद्दत से इस काम को जारी रखे हुए हैं ताकि आमतुल मुस्लिमीन जो भी हैदराबाद के हैं मुसलमानों का फ़ायदा हो सके। कादी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कादी साहब, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बोलना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को कह पाते हैं। जी। दरअसल मैं आज आपसे बात करूंगा अक़लियती फाइनेंस कमीशन का कॉरपोरेशन का और वक्फ बोर्ड के बारे में बात करूंगा। जी। तो कादी साहब, कई लोग आए चले गए, कुछ काबिल थे, कुछ काबिल हैं, कुछ नाकारा भी हैं। अब जिस इंसान को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर बिठाया गया है, आप क्या समझते हैं कि अब तक वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए कुछ कार्रवाई की गई, जबकि हमने देखा है कोर्टों में हमारे वकील हार जाते हैं, मुकदमे हार जाते हैं। तो ऐसे हालात में आप हमारे नाजरीन को बताइए कि वक्फ बोर्ड का जो इदारा है, जो नामपल्ली हज हाउस में जिसका दफ्तर है, वो कहाँ तक वक्फ बोर्ड की जायदादों को, वक्फ की जायदादों को बचाने में कामयाब हुआ है और कामयाब हो रहा है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। बड़ा अच्छा, और यानी वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी। ये मैं तमाम नाजरीन को और तमाम समाजी, मिली और पॉलिटिकल जमातों से इस बात का मैं यहाँ पर मुतालबा भी इस वास्ते करना चाहूँगा कि जैसा आपने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन को लाके बिठा दिया गया है, उसके इतने वाक़यात हुए, इतनी बदनामी हुई, लोग जो है तरह तरह की बातें किए, उस सब होने के बावजूद भी ना महमूद अली साहब के कान पे जूं रहेंगी, ना हुकूमत के कान पे जूं रहेंगी। इतने बड़े बड़े केसेस हो गए उनके साहिबजादे के बारे में। खैर, वो सही क्या था, गलत क्या था, ये तो जो है आफ्टर द इंक्वायरी सब समझ। ये मामला ऐसा हुआ है कादी साहब, आया राम गया राम, कहानी किसी को मालूम नहीं है। दरअसल गिरफ्तारी अमल में आई, उसके बाद क्या हुआ, अब तक क्या हो रहा है, वो कुछ किसी को पता नहीं है। लेकिन जो मुतासिरा लड़की है वो आज भी सवालिया निशान बनी हुई है अवाम के साथ। तो इसके लिए यही मैं ये चाहता हूँ कि जब वो बच्चों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ जो है केस बुक किया गया, जो चेयरमैन साहब हैं हमारे मसीहुल्लाह खान साहब, जो उनके नौजवान लड़के के साथ और दूसरे लोग भी थे, तो अब ये होना ये चाहिए था कि अब ये खुले तौर पे ये महसूस होता है कि हुकूमत और आपके हमारे हरदिल अजीज अली जनाब महमूद अली जो होम मिनिस्टर भी हैं, ये इस पे पर्दापोशी करने की ऐसी कुछ साजिश मुझे नजर आ रही है। वरना जब गिरफ्तार हो गए, सब हो गया, बच्ची के साथ इतना जो नाज़िबा हरकत हुई, होने के बावजूद भी सारी दुनिया में इसकी बदनामी हुई, यूट्यूब पे बदनामी हुई। खुद बेटे का नाम आया था पहल। उसके बाद जब ये वाकया कुछ ठंडा पड़ा तो फौरी उन्होंने उनके पोतरे का नाम आया था, तो तभी उन्होंने अपने पोतरे की एकाएक शादी कर दी। खैर, हमें इस मामले में मजीद जाना नहीं है, ये तो अवाम जानती है। मैं कादी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, खालिस हैदराबाद में जो वक्फ की जायदादें बची हैं, उन्हें हम बचाने में कहाँ तक कामयाब हो सके, हमारा इदारा जो वक्फ बोर्ड का इदारा है वो कहाँ तक कामयाब रहा है। नहीं, मैंने समझता कि कोई तो एक मिसाल दीजिए आप। कोई मिसाल आप तो नहीं, कोई मिसाल नहीं है जनाब। हजारों करोड़ों रुपए की जो है जायदादें वक्फ की हैं, मेरे पास उसका पूरा रिटर्न में है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कभी जब से आपसे बात होगी तो पूरे रिकॉर्ड के साथ, पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ आपके साथ आके बात करूंगा।
कम से कम इस वक्त मैं समझता हूं कि वक्फ की 20,000 करोड़ से ज्यादा, बहुत ज्यादा जायदादें हैं तमाम 20,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ हैदराबाद और पूरे अतराफ में तेलंगाना में। और मैं नहीं समझता कि जितने भी चेयरमैन आए अब तक, इससे पहले सलीम साहब आए, मैं अपने घर का पानी ला के पीता हूँ। मैं यहाँ करेक्शन करने की जरूरत है खालिद साहब, माफ चाहता हूँ मैं, 20,000 करोड़ बहुत कम होता है। नहीं, मैं एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 20,000 करोड़, कम से कम 20,000 करोड़ है। मगर इन साबातों से हट से 20,000 करोड़ है, ये 1 लाख करोड़ है या 10 लाख करोड़, ये बात बिल्कुल अलग है। मेरा आप जो चाह रहे हैं कि कितना वक्फ बोर्ड से जो है मुसलमानों को फायदा हुआ, कितना जो है वक्फ बोर्ड में रह के इनकरेजर से जमीनात हासिल की, कितने जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस जीत के आए और हमारी जमीनें हमको हासिल की, तो मैं नहीं समझता कि अब तक कोई, मैं आरटीआई में भी डाला था, आज तक उसका जवाब नहीं आया। वक्फ बोर्ड को मुखफिल करके रख दिया गया, जिस वक्त अकबर जलालुद्दीन अकबर साहब डायरेक्टर थे माइनॉरिटी वेलफेयर कॉर्पोरेशन के, उसके बाद से आज तक वो खुफल नहीं खोला गया कि उसमें क्या रिकॉर्ड है, क्या है असल एक्चुअल। वाजिद साहब, मैं ये खास तौर से समाजी, मिली और जितने भी जो है पॉलिटिकल हैं, और ख़ास तौर से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिस्टर ए.के. खां की बनती है, मिस्टर महमूद अली की बनती है और मिस्टर चंद्रशेखर राव की बनती है कि सबसे पहले, अगर वाकई आप हमेशा, चंद्रशेखर राव का ये बयान हमेशा रहता है कि मुसलमानों का दोस्त हूँ, मैं निज़ाम को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, निज़ाम मेरे सर के ताज हैं, तो मैं ये चंद्रशेखर राव से ये बात करना चाहूँगा, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और 12 आपके हमारे हरदिल अजीज अली जनाब महमूद अली साहब का ये बयान आता है कि मसीहा हैं, वो जो सेकुलर हैं। वाजिद साहब, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि सेकुलर का 12 महमूद अली साहब का तस्करा करना, इसकी वजह क्या है, आज तक समझ में नहीं आई। खैर, इसकी वजह मैं एक समझता हूँ खालिद साहब, जैसे कि आपने बताया, आपके हमारे हरदिल अजीज, रब साहब, सियासी पैंतरे कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर सियासतदान को हम हरदिल अजीज नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग अपने बचाव के लिए कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, हरदिल अजीज, ये भी यही हुआ है। मैं आपकी इस बात पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, या मैं कोई नक्काद भी नहीं हूँ आपको तनकीद का निशाना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम लोग हरदिल अजीज कहते हैं ऐसे अफराद को, तो यहाँ पर एक बात आ जाती है। नहीं, वो इसलिए आप समझिए जरा बात को। मैंने जो हरदिल अजीज जो बात कही है, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि वाकई ये हरदिल अजीज हैं या मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए कुछ काम करने वाली हैं, या सिर्फ एक मुसलमान, एक मिनिस्टर को देके इस बात का लेबल चिपका दिया है कि मुसलमान को हमने जो है एक वजीर दाखिला बनाया है। हरदिल अजीज का मतलब उनकी तारीफ में या उसमें नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या वाकई वो हरदिल अजीज कहलाने के काबिल है या नहीं है, मेरा ये अंदाज ये था। जब आप खोल के बोलने की बात कही तो मैंने खोल के बात कह दिया। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जो इंसान बड़े वजीर से मुराद तो आप जानते ही हैं, मिनिस्टर के जो कसीदे पढ़ता है रोजाना, ऐसा आदमी से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? नहीं, तवक्को तो कुछ नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जिस मर्तबा तेलंगाना का क़याम अमल में आया, मिस्टर चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, जो आमतौर पे ये बात मशहूर है कि वो सेकुलर हैं, निज़ाम को चाहने वाले हैं, मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले हैं, बहुत से वादे किए, इतने वादे किए कि ऐसा महसूस होता कि अब हर मुसलमान जो है वो जो है एक अपना घर सोने का बना लेंगे, ऐसे बड़े बड़े वादे हुए थे। बुरा किया तेरे वादे पे इत्तेबार किया, तो ऐसे ऐसे वादे हुए, 12% का वायदा हुआ माइनॉरिटी। अब सबसे अहम बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर वक्फ बोर्ड का मिस्टर केसीआर अगर चाहते हैं, महमूद अली चाहते हैं, और खास तौर से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब ए.के. खान को एडवाइजर टू द गवर्नमेंट फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया गया था, तो सबसे अहम जरूरत यह है वाजिद साहब कि मिस्टर ए.के. खान, मैं आपसे इस बात का मुतालबा करना चाहता हूं कि क्या आपकी नजरों में नहीं है कि कितनी वक्फ की जायदादें हैं, उनके लिए क्या आपको क्या करना है? एडवाइजर का मतलब है सारा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट आपके अंडर में काम कर रहा है। आपकी अहम जिम्मेदारी यह है कि सबसे पहले मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, कबूल करना नहीं करना ये आपकी अपनी बात है। आप सबसे पहले ये बताइए अवाम को, खासतौर से मुसलमानों के, कि तेलंगाना में वक्फ की
کتنے ہزار ایکڑ جائیدادیں ہیں اور ان جائیدادوں کا کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے, ان جائیدادوں کی کتنی آمدنی آ رہی ہے, ایسے کتنے انسٹیٹیوشن وقف کے انڈر میں کام کر رہے ہیں, کیا ان تمام آمدنی کا مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے آپ نے کیا کام کیا, اور آپ کے ہمارے چیف منسٹر مسٹر چندر شیکھر راؤ کے نالج میں کیا آپ نے یہ بات لائی کہ اتنے ہزار ایکڑ زمین ہے, اگر یہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہو اور اس کی آمدنی کا صحیح سے استعمال ہو, جو آج مسلمان فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں, جو وقف ہمارے بادشاہوں نے بڑے بڑے جو ہے علماء دین نے جنہوں نے بھی مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے یہ جو وقف کی جائیدادیں وقف کی تھی, کیا اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہو رہا ہے؟ مسٹر اے کے خان, یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ کو کرسی جو ہے بیٹھ کے آرام سے اے سی میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی گئی ہے, بلکہ مسلمانوں کے تمام مسائل کو آپ کی یہاں کے چیف منسٹر مسٹر چندر شیکھر راؤ کے نالج میں لانا بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا, اسی طریقے سے اگر کام ہوتا رہے گا, تو یہ جتنی بچی ہوئی جائیدادیں ہیں سب لینڈ گرابرز, یہ سب جو غیر قانونی طور پہ قبضے کر رہے ہیں وہ بھی ہوتے جائیں گے, اور صرف وقف بورڈ کا نام ایک بڑی عمارت کے طور پہ جو ہے قائم رہے گا. اس میں مسلمانوں کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک بات کہنا چاہوں گا واجد صاحب, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی فلاح بہبود ہو, تو میں ایک بات یہاں خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے, ہزاروں ایکڑ جو راجا مہاراجاؤں نے جو مسلمانوں کے فلاح بہبود کے لیے مختص کی تھی, وہ تا قیامت جو ہے وقف ہی رہے گی, اس پہ کسی قسم کا کوئی قبضہ نہیں ہوگا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں مسٹر اے کے خان اور تمام ارباب مجاز سے کہ آج تک 2014 سے آج تک آپ نے جو بڑے بڑے وعدے کیے, کیا ہوا؟ نہ وقف کمشنریٹ بنا, نہ کسی کو جو ہے جوڈیشل پاور دیے گئے, نہ کسی آئی ایس آفیسر کو اپائنٹمنٹ کیا گیا. یہ بڑے جو ہے دور کے ڈھول سہانے بڑے بڑے باتیں ہوئی. چندر شیکھر راؤ نے یہ کہا کہ کچھ اچھے قابل آدمی کو جو ہے ہم یہاں لا کے وقف کے جو ہے اس پہ بٹھائیں گے. ایک ایسے بلڈر کو لا کے یہاں پر بٹھا دیا گیا جس کو وقف کے صحیح منشا وقف نہیں معلوم, وقف میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم, کتنا جو ہے آج تک مسلمانوں کے فلاح بہبود کے لیے کام ہوا یہ نہیں معلوم. مگر اب ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو بیوقوف بنا جائے, مسلمانوں کے روتے بچے کے منہ میں جس طرح چاکلیٹ دیا تھا ویسا دے دیا جائے. اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد پھر آپ کی اپنی کرسی محفوظ ہو جاتی ہے, آپ الیکشن جیت جاتے ہیں, پھر وہی مسلمان تڑپتے رہتا ہے, وہی پریشان ہوتے رہتے ہیں. صاحب یہ سب دیکھ کر آپ کا خون کھولتا ہے نا؟ 100% کھولتا ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ یہاں سے جائیے کاروان کی اتنی بڑی زمین ہے جو وقف کی جائیداد ہے, اتنی بڑی مسجد ہے جس کے تحت جس سے متصل کئی ملکیات ہیں, اس کے بعد جس پہ لوگ قابض ہیں ابھی تک. اس کے بعد میں آتا ہوں کلثوم پورہ پولیس کالونی. کلثوم پورہ پولیس کالونی میں ایک جگہ ہے جہاں پر ایک مسجد بھی ہے, قلی قطب شاہ مسجد, اور اس کے اطراف میں جائیداد ہے, پورا کھلا میدان ہے, وقف جائیداد ہے, جس پر ناجائز قابضین قبضہ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہیں ہٹانے کے لیے کیا کیا گیا؟ تو میں ابھی یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اے کے خان صاحب, سب سے پہلے آپ وقف کے جتنی پراپرٹیز ہیں تلنگانہ میں, حیدرآباد میں, سکندرآباد میں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسٹر اے کے خان, آپ سب سے پہلے آپ کا اولین فریضہ یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے آپ تلنگانہ میں اور حیدرآباد, سب سے پہلے آپ ایک کام کیجئے, تلنگانہ تو بہت بڑی بات ہے, حیدرآباد اور سکندرآباد کے اطراف و اکناف میں ایسی کتنی وقف کی جائیدادیں ہیں جس پہ ناجائز قبضے ہو چکے ہیں, سب سے پہلے آپ سروے کیجئے. اور ایسے کتنے جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ایسے مقدمات درج ہیں کہ جنہوں نے ناجائز قبضے کیے ہیں, پہلے ان کی معلومات حاصل کریں گے تو ہی آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ یعنی کتنے ہزار ایکڑ زمین مسلمانوں کے لیے وقف کی گئی تھی اور اس کا کتنا فائدہ ان مسلمانوں کو ہوا, اور کتنے یہاں پر اسکول قائم کیے گئے, کتنے جو ہے مسلمانوں کو بیواؤں کو یہاں سے وظیفے دیے گئے, کتنے متعلقہ کو یہاں سے وظیفے دیے گئے. جب تک آپ پورا کمپلیٹ سروے نہیں کریں گے, عوام کے سامنے جو ہے آپ پوری وقف کی پراپرٹی کا اگر آپ پورا خاکہ کتنے ہزار ایکڑ ہے اور کتنے ایسے انسٹیٹیوشن ہے جو وقف کے انڈر میں کام کر رہے ہیں, ان کی کتنی آمدنی ہو رہی ہے, اس کا کیا خرچہ ہو رہا ہے, اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام
کام ہو رہا ہے اس کے اوپر مسٹر اے کے خان آپ جو ہے مسٹر چندر شیکھر راؤ سے کہے کہ ایک حکومت کی جانب سے وائٹ پیپر جاری کروائیے کہ آخر وقف کی کتنی جائیدادیں ہیں, کتنے قابضین ہیں اور کتنے ناجائز قبضے ہیں. خالد صاحب میں آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ آپ کو روکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. میں یہ بولنا چاہتا ہوں خالد صاحب, آپ پوچھ رہے ہیں سروے کر کر ہمیں بتائیے, ٹھیک ہے نا, ہم چلے جائیں گے, ہمارے بچے چلے جائیں گے اور حالت پھر بھی وہی رہے گی. تو یہ آج 25 سال ہو گیا خادی صاحب جرنلزم میں آئے ہمیں, ہم وہی صورت دیکھ رہے ہیں جو 25 سال قبل تھی, آج بھی وہی ہے. 25 سال پہلے کم سے کم اچھا تو تھا, مگر اب پورا لوٹ لیا گیا ہے. جہاں جہاں پر آپ کو بڑے بڑے شادی خانے دکھتے ہیں وہ پورے وقف بورڈ کی زمین کے ہے, ٹھیک ہے. اور لکڑی کا پل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 99 سال کی لسٹ پر دے دیا گیا ہے, بڑی بڑی ہوٹلیں, تو ان سے فائدہ آپ کو کیا ہو رہا ہے بتائیے ہمیں. میں یہی آپ کے ساتھ میرا جو یہ سوال تھا کہ وقف کے کتنے انسٹیٹیوشن ہیں, کتنی جائیدادیں ہیں, ایسے کتنے زمینات پر لوگ قابض بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنی آمدنی ہو رہی ہے ان چیزوں سے. پھر ایک بار میں ایک سوال آپ سے کروں گا. انڈومنٹ کی جو زمین ہوتی ہے, میں مذہب کو نہیں مانتا خادی صاحب, کیونکہ جرنلزم میں مذہب کے کوئی معنی نہیں ہے. معنی تو ہیں لیکن جرنلزم میں مذہب کچھ مقام نہیں رکھتا. تو میں بات یہ کر رہا ہوں, اگر آپ جائیں گے انڈومنٹ کو ایک ملگی لینے کے لیے, ملگی تو چھوڑیے, آپ کو ایک گز بھی کرائے پہ نہیں دیں گے وہ لوگ. تو آج ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو وقف کی زمین پر قابض ہیں, جو غیر مسلم ہیں. بالکل. تو پھر وقف کا مطلب ہی نہیں رہا. نہیں, میں یہ آپ نے جو سوال کیا میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب تک حکومت کی جانب سے صحیح طریقے سے سروے کر کے کتنی وقف جائیدادیں ہیں, کتنے انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں, کتنے جو ہے ایسے عمارتیں ہیں جس کو جو ہے لیز پر دیا گیا ہے, اس کی تمام آمدنی کا جب تک ہمارے سامنے صحیح طریقے سے اس کا تخمینہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا, آپ اور ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک سوال میں آپ سے یہ کروں گا خادی صاحب, یہ بتائیے یہ جو جائیداد ہے پوری وقف کی, یہ جائیداد کا حساب کتاب کون رکھتا ہے؟ وقف بورڈ میں رکھنا چاہیے. وقف بورڈ میں رکھنا چاہیے. اس کے جواب دہ کون ہیں؟ اے کے خان. نہیں, اس وقت وہاں چیئرمین بھی ہے, مگر جب اے کے خان کو ایڈوائزر ٹو دی گورنمنٹ بنا کے بٹھایا گیا ہے تو یہ اے کے خان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام وقف کے جتنی جائیدادیں ہیں اس کے معلومات حاصل کرتے ہوئے ان تمام کا جو حساب کتاب چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے, جب تک یہ وقف کی, دیکھیے اب اس وقت میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا, سماجی, ملی اور آپ کے جو ہے پولیٹیکل جتنے بھی تنظیمیں ہیں, جتنے بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, یہ ان کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. میں یہاں کہنا چاہوں گا یہ وجہ فرمایا, یہ ان کی بھی اپنی بھی ذمہ داری. علماء دین ہے, جتنے لوگ ہیں یہ سب. اب یہ وقت ایسا ہے کہ اگر آپ نیند سے نہیں جاگیں گے تو پھر اب یہ جو وقت کی جائیدادیں ہیں, جو مسلمانوں کی حالت زار ہے, اس کو درست کرنا بے حد مشکل ہے. تو میں خاص طور سے آپ کے اس پیغام ٹی وی کے اسٹیج سے یہ بات اے کے خان, مسٹر چندر شیکھر راؤ, مسٹر محمود علی اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی, ملی, سیاسی, ان تمام لوگوں کو جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے, یہ اب وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ اب ایک عوامی تحریک شروع کرتے ہوئے سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو, ان تک ہماری آواز پہنچنا ضروری ہے. آواز ایسی پہنچنا ہے کہ ہم کو بھیک مانگنا نہیں ہے, جو ہمارا حق ہے ہم کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم اپنی آواز حکومت تک پہنچائیں گے تو یقیناً جب متحدہ طور پہ ہماری لڑائی ہوگی. لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ گالی گلوچ نہیں, متحدہ طور پر جب ہمارا حق ہم کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے, جہد مسلسل بے حد ضروری ہے. اگر جہد مسلسل نہیں ہوگی تو اسی طریقے سے ہمارا جو حق ہے اسی طریقے سے مارا جائے گا, چاہے وہ مسٹر چندر شیکھر راؤ ہو, چاہے نریندر مودی ہو یا کوئی اور ریاست کا چیف منسٹر ہو. ان کے کان پہ کسی قسم کی جون رونگنے والی نہیں ہے. اب بھی میں علماء دین, مفکر اسلام, تمام مسلم تنظیموں سے, سیاسی تنظیموں سے میں اس بات کا پرزور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, اور ان سے اس بات کا میں مشورہ دیتا جاتا ہوں کہ ماننا نہیں ماننا آپ کی بات ہے, مگر
اگر واقع آپ کو مسلمانوں سے ہمدردی ہے، مسلمانوں کی فلاح بہبود چاہتے ہیں، جو اوقاف کی جائیدادیں مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے جو مختص کی گئی تھی، اگر ان کو حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کی حالت زار درست کرنا ہے تو اب وقت آ گیا ہے تمام مفکر اسلام، علماء دین اور تمام مسلمانوں سے میں اس بات کی اپیل کرنا چاہوں گا، پر آنا چاہیے۔ ایک پلیٹ فارم پہ جب تک آپ نہیں آئیں گے، مشترکہ جدوجہد نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ ایک آپ کی اپنی سیاسی جماعت ہے، آپ کی اپنی سیاسی پارٹی ہے، آپ کے اپنے جو ہے جو کچھ بھی ہوں گے، مگر جہاں آپ کو مشترکہ مسائل پہ آپ کو حل کرنا ہے، خصوصی طور پہ وفق کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو تمام ہم خیال لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، اپنے جو ہے ہوں گے، آپ اپنی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہوں گے، آپ اپنی تنظیم کے ہوں گے، مگر اللہ کے واسطے، اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے، مشترکہ جہد کرتے ہوئے ان تمام وقف کی جائیدادوں کو جو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیا گیا ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے لینڈ گریبرز ہوں، چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہوں، چاہے جنہوں نے بھی جو ہے ان وقف کی جائیداد حاصل کیا ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اب آپ کو جو ہے آخری لڑائی لڑنا بے حد ضروری ہے، مشترکہ جدوجہد کے ساتھ۔ آپ اپنے پلیٹ فارم سے نہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہوئی ہے اور حاصل کر لیجیے تاکہ مسلمانوں کی فلاح بہبود ہو۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا راجد صاحب، جی فرمائیے۔ اگر ان جائیدادوں کا صحیح استعمال ہو، صحیح اس کی آمدنی ہو، تو مسلمان کم سے کم 4 لاکھ سے زیادہ کا مالک ہو سکتا ہے، اور ہم کو حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہم کو چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوٹ ہوں گے، ہمارے دواخانے ہوں گے، ہمارے کالجز ہوں گے، ہر چیز ہماری ہوگی، مگر یہ کب ہوگا؟ جب یہ وقف کی جائیدادوں کو حاصل کرتے ہوئے اس کے آمدنی کا صحیح طریقے سے مصرف اور صحیح طریقے سے اگر استعمال ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی بھی حالت زار ٹھیک ہوگی۔ اب بھی میں تمام دردمند اصحاب سے، تمام ملی، سماجی، اسلامی جتنے بھی لوگ ہیں، اب بھی وقت ہے، آئیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئیے، ایسی لڑائی لڑیے کہ جو ہے نہ سامنے والوں کو بھی تکلیف ہو، نہ ہمارے لوگوں کو تکلیف ہو، مگر ہمارا جو حق ہے وقف کی جائیدادوں کے ذریعے جو مسلمانوں کی فلاح بہبود کا حق ہے وہ ہم حاصل کرتے ہوئے ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ دیتے آپ تمام یعنی دردمند دیکھنے والے حضرات سے میں اس بات کا جو ہے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب خواب غفلت سے جاگتے ہوئے ہم کو جو ہے جو بھی قربانی دینی پڑی، اب اس قربانی دینے کے بعد ہی ہم یہ جائیدادوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ صاحب یہاں پر ایک سوال میں کروں گا آپ کو، جب حکومت کہتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، وقف جائیدادوں کی حفاظت کریں گے، مگر ہوتا اس کے برعکس ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر مسیح اللہ خان کو بٹھانا کیا ضروری تھا؟ آپ دیکھیے اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ اب بلی دودھ کی حفاظت کرے گی، ہاں بالکل مطلب وہی ہے نا۔ تو اب رہی بات قاضی صاحب، یہ تو سب چلتا ہی رہے گا، آپ نے جو پیغام دیا ہے لوگوں کو، ایک جگہ جمع ہو کر ایک پلیٹ فارم سے ہم لڑائی کریں گے، جد و جہد کریں گے، خیر یہ تو کریں گے ہی، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ کے ذریعے سب کو بولنا چاہ رہا ہوں، یہ جو وقف بورڈ کا ادارہ ہے، اس میں جو کام کرنے والے ہیں، نوکر شاہی لوگ ہیں، ایسے افراد کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس پورے ریکارڈز ہیں، وقف جائیدادوں کے پورے ریکارڈز ہیں، ہمت ہے تو آپ پریس میٹ رکھیے، ہم سے بات کیجئے، ہمیں انٹرویو دیجئے، بالکل وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ تو خالد صاحب ہم اس بات کو چھوڑتے ہیں یہاں پر، کیونکہ ایک تو وقف کی جائیدادیں لوٹی جا چکی ہیں، لٹ چکی ہیں، تو ایسے حالات میں ہمیں لڑنے کی ضرور ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے پچھلے دنوں بطور صحافی پیغام ٹی وی سے آپ نے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں شرکت کی تھی، اس میں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی میٹنگ میں ہاں آپ نے کئی چیزیں وہاں سے نوٹ کی، ہمیں پروگرام بنانے کے لیے بھی تمام مفصل معلومات حاصل نہ ہو سکی ابھی تک۔ آپ پوچھ رہے ہیں کب کر رہے ہیں، آپ اعلامیہ جاری کب کر رہے ہیں، لون دینے کا سسٹم کب سے شروع کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی جواب مل رہا ہے اس میں؟
جی بالکل آپ نے میری ان کے تیسری ملاقات تھی امتیاز اسحاق صاحب سے، چیئرمین جو ہیں مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے. انہیں 2 دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی. اسی دن جو ہے پرنسپل سیکرٹری ایشور وغیرہ پیغام ٹی وی کی جانب سے آپ حاضر ہوئے تھے. میں گیا تھا. تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 50 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں. تو آپ سن کے حیران ہوں گے جناب علی، 2015-16 میں 1 لاکھ، میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے، اگر چاہتی ہے گورنمنٹ چاہتی ہے یا مائنارٹی ڈپارٹمنٹ چاہتا ہے تو میں ان کو ریکارڈ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. 1,59,906 اپلیکیشن 1 لاکھ سے 10 لاکھ لون دینے کے لیے جو ہے وصول کیے گئے تھے. مگر واجد صاحب بڑی حیرت اور بڑی اس چیز کی بات ہے کہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے آج آئے بات کرے چلے گئے. یہ آج آئے بات کرے جانے کا نہیں ہے، اس کے لیے جہد مسلسل ضروری ہے. 1,59,000 جتنے بھی اپلیکیشن آئے تھے بٹھی کے نظر دان ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے بڑی مشکل سے 18-19 میں کچھ 23 کروڑ روپے 39 کروڑ روپے کچھ جاری کیے گئے تھے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں، جب وحید صاحب ایم ڈی اور وائس چیئرمین تھے. اس دوران میں 15 کروڑ کے جو ہے 4 ویلر جو ہے تقسیم کر دیے گئے بٹے 23 کروڑ. اب لوگ بولے کہ بھائی 1 لاکھ 10 لاکھ کا تو چھوڑ دیے، 1 لاکھ اور 2 لاکھ کے دیں گے، مگر وہ بھی نہیں ہو سکا. آخر میں یہ ہوا واجد صاحب کہ 50,000 روپے ناقابل واپسی جو ہے ایسے مائکرو واپس دے دیے گئے، سبسڈی کے طور پہ ان کو دے دیے گئے. مگر حیرت کی بات یہ ہے واجد صاحب، کون سے پیپر میں آپ نے ایڈ دیا، کون سے جو ہے ایسے لوگوں کو دیا جو مستحق لوگوں کو دیا. میں نے RTI میں اس کے بارے میں جو ہے میں سوال کیا. آج نہیں ملے گا. آج مجھے بلایا انہوں نے جواب دینے کے لیے. تو پھر اس کے باوجود بھی جب میں RTI آفس سے بات کر رہا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم 905 میں جی آپ 905 کو دیجئے یا 1000 کو دیجئے، وہ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتنے مستحق لوگ ہیں ان کا فون نمبر اور ان کا ایڈریس اگر دے دیں گے تو ہم کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ واقع حکومت جو ہے مستحق غریبوں کے لیے کام کر رہی ہے. اور آپ سن کے حیران ہوں گے، فقیر ایسوسی ایشن کو جو ہے موپٹ تقسیم کیے گئے. اس کا بھی میں نے سوال کیا، اس سے بھی معلومات حاصل کی. شاید آج مجھے اس کا جواب ملے گا، پھر آپ کے پاس آ کے کل اس کے ساتھ اٹینڈ کرے گا تھا، اس کا بھی صحیح جواب نہیں آیا. تو اصل مقصد یہ ہے جناب کہ 50 کروڑ کا جو سینکشن کیے گئے، اس میں مجھے کسی قسم کی خوشی اس واسطے نہیں ہوئی کہ میں بانگ دال کہنا چاہوں گا. مسٹر محمد علی آپ بھی سنیے، مسٹر AK خان آپ بھی سنیے، مسٹر امتیاز صاحب آپ بھی سنیے. یہ کرسی آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، بینکیبل اسکیم سے لوگوں کو جو ہے لون دلائیں. خیر آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ 20% ہم لے کے اس میں جو ہے 80% کر کے جو ہے ان کو دے دیں گے بینکوں کے چکر کاٹنے کے. جو 20% آپ کہہ رہے ہیں، پیپر کہتا ہے 60 سے 90% تک یا 95% تک سبسڈی لون ہے. نہیں غلط. یہی دیکھیے میں جب میں اسحاق امتیاز صاحب سے بات کیا تو انہوں نے بولے بھائی 1 لاکھ کے لیے 20% 20% کینڈیڈیٹ دیں گا، 80% وہ دیں گے. 2 لاکھ کے لیے جو ہے 70% ہم دیں گے، 30,000 وہ دیں گے. اب ایشور صاحب کا جو کل کا بیان ہے، یہ متضاد بیانات کی وجہ سے ہی بڑا ایک عجیب قسم کا کنفیوژن ہے. یہاں آتا کیا ہے خادی صاحب، آپ کسی بورڈ کے چیئرمین ہیں تو آپ کے تعلقات بہت لوگوں سے ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں جان پہچان کے لوگ. تو وہ کیا کرتے ہیں، سب اپنے اپنے لوگوں کو بلا کر حوالے کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ ایک شعر ہے، صرف اپنوں کے تقرر کا ارادہ ہوگا اور اخبار میں اعلان ضرورت دیں گے. بالکل صحیح. تو ایسا ہے. تو یہ سب غریبوں کو ملنے والی چیز نہیں ہے جہاں تک میرے مشاہدے میں آیا ہے. کیونکہ شاہ نواز قاسم صاحب جب تھے تو میں نے ٹی وی چینل کھولنے کے لیے ایک منصوبہ انہیں پیش کیا تھا 10 لاکھ روپے کا. تو انہوں نے کہا ہاں کر دیں گے ہم. آیا گیا ہو گیا. نہیں ویسے میں آپ کو ابھی کیا بول رہا ہوں، اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. نہ ہمیں کچھ اطلاع دی گئی کہ کس طرح بانٹا گیا، کس طرح لوگوں کو پیسہ دیا گیا، کسے دیا گیا، اس کی کوئی اطلاع نہیں. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کا جو اسٹاف ہے وہ لوگ کچھ ایسی، اتنا کرپشن ہے وہاں پر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے ہم باضابطہ ثبوت کے ساتھ پیش کریں گے. اور خادی صاحب میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں خود پیغام فاؤنڈیشن ڈال رہا ہوں جس کی بنیاد بہت جلد ہم لوگ ڈالیں گے اور ہمارے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ بھی جڑنے والے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے لیے جیسا آپ نے کہا کہ جہد مسلسل کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عام جو پچھڑے ہوئے مسلمان ہیں،
جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو پا رہی ہے، ایسے لوگوں کی مدد کی جائے، ایسے لوگوں کو سماجی دھارے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ہماری ایک کوشش ہے، برسوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو جمع کیے ہیں جو لوگ بہت زیادہ غریب ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ہے. اب جیسا کہ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، کانگریس گورنمنٹ تھی تو راجیو گروہ کلپا کر کے اندرما ہاؤسنگ بلکہ بنایا گیا. وہ اگر آپ کمرے دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، کیونکہ وہاں کتے سو رہے ہیں ابھی. بالکل صحیح، وہاں پر کتے سو رہے ہیں. اب جو حکومت بنا رہی ہے یہ بھی کمرے اسی طرح طرز کے ہیں، چھوٹے ہیں، بس 2 بیڈروم. ایسا نہیں. تو میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، غریب کو تھوڑی سہولت دیجیے آپ. وہ بھی بیچے جا رہے ہیں 2 لاکھ روپے. 2 لاکھ روپے، کیا بات ہے. اس کا بھی ہے. پھر حکومت ڈھول پیٹتی ہے کہ ہم جو ہے سنا مفت میں سائبان دے رہے ہیں لوگوں کو، چھت فراہم کر رہے ہیں. تو یہ خیر یہ غریبوں کی بات تھی. ہم بات کر رہے تھے وقف بورڈ کی اور فائنانس کا. جیسا آپ نے ابھی کہا فائنانس کارپوریشن کا جو 50 ہزار کا لون جو دیا گیا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کس پیپر میں دیا تھا. کچھ لوگ پروگرام میں بھی کہا تھا، مگر آج تک میں اب جو RTI میں دے کے آیا ہوں، اگر وہ RTI کا جو جواب آئے گا پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. مگر میرا ایک مقصد یہاں پر اور ایک ہے واجد صاحب. میں AK خان، مسٹر محمود علی، مسٹر AK خان، کیونکہ وہ ایڈوائزر ہیں. ہی از ہیونگ ویری لارج ریسپانسبلٹیز آن ہز شولڈر ٹو سپروائز آل دی لونس اینڈ آل دیس تھنگس. اب اس میں کیا ہے واجد صاحب، اب 50 ہزار کا آ گئے ہمارے چیف منسٹر صاحب، بڑا اچھا کام ٹھیک ہے، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، برا کام کرنے کا سوال نہیں ہے. 2015-16 سے آج تک دیکھ رہے ہیں آپ نے کتنا بجٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا، کتنا اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہوا. نہ ویکیشنل ٹریننگ کی، نہ کچھ نہیں کیا آپ نے. اب وہ 50 ہزار کروڑ پہ ایسی شان سے ہمارے اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 50 ہزار کروڑ. تو بھائی یہ 50 کروڑ کا کوئی معاملہ، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ تو مسٹر چندر شیکھر راؤ، مسٹر AK خان سے اور مسٹر محمود علی سے یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر واقعی آپ مسلمانوں کی فلاح بہبود چاہتے ہیں تو آپ on the basis of population you have to allocate the budget for the welfare of the minorities. بالکل. اور پھر ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو غریب ہیں اور انہیں روزگار، جو بے روزگار ہیں ان کی مدد کی جائے. تو تبھی جیسے کہ ایک اسکیم تھی ان لوگوں نے نکالی تھی 4 ویلر کی، وہ اسکیم پھر سے کیوں نہیں چلائی جا رہی ہے؟ چلائی جا رہی ہے، کس کو دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کا بھی اخبار میں کوئی اعلان ہی نہیں آتا. نہیں اس مقصد اصل مقصد نہیں. خادی صاحب میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جب اب جا رہے ہیں وہاں پر تو آپ ان سے دریافت کیجئے کہ کون سی اسکیم کس طرح شروع کر رہے ہیں آپ. نہیں وہی ہے، میں اس میں اب جو دیا ہوں میں اس میں جو میرا RTI کا تیار ہوگا لیٹر مجھے وہی جا رہا ہوں، لیتے ہی آپ کو فون کروں گا انشاءاللہ. اصل مقصد یہ، میرا مقصد یہ ہے کہ RTI کے ساتھ دے دیں گے ہوگا نہیں، مگر اب اہم مقصد یہ ہے کہ 50 کروڑ کا جو بجٹ منظور کیا گیا ہے بینکیبل اسکیم کے لیے. اسحاق صاحب نے یہ کہا ہے کہ بینک میں پھرنے سے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم ہمارے انڈر میں رکھتے ہوئے اس کو جو ہے ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں ہم جو ہے کینڈیڈیٹ کے ہاتھ میں دیں گے. تو میرا مسٹر AK خان، مسٹر اسحاق، ہاں ڈائریکٹ کیا بات ہے. نہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا اچھا ہے. وہ اگر بینک کو جائیں گے، بینک کے تھرو جائیں گے تو بینک عہدیدار پہلے تو مسلم امیدوار کو دیکھ کر جل بھن جائے گا. وہی ہے اصل مقصد، وہی ہے. تو مجھے پتا ہے، میں برسوں سے دیکھ رہا ہوں خالد صاحب، اس کو جل بھن جائے گا. تو اس سے پہلے کے پروگرام میں، بہت پہلے جب میں کسی دوسرے ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ بینک کو بیچ میں سے ہٹا دو. نہیں اب وہی ہے. پرسوں کل کی جو میری بات چیت ہوئی اسحاق صاحب سے، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی 20% کا جو ہم رکھے ہیں، 80% کا جو معاملہ ہے، 80% ہمارے طرف سے، 20% ان کا جو ہے ان کے پاس سے. ہم تھوڑا تو ہونا بھی چاہیے نا بھائی، ورنہ پورے دیں گے تو مشکل ہوگا. تو وہ لے کے ہم دیں گے. اگر اس اسکیم پہ امپلیمنٹیشن ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غریب اور مستحق لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. مگر فائدہ جب ہوگا مسٹر AK خان، مسٹر محمود علی، آپ اور مسٹر ارباب مجاز، آپ اس بات پہ توجہ دیجیے کہ اسٹرکٹ ویجل رکھیے کہ یہ جو اپلیکیشن آ رہے ہیں ان کا صحیح طریقے سے ان کا ویریفیکیشن ہو، واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، یا کس طریقے سے جو ہے اپنے اخربہ پروری کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو دیا جا رہا ہے. اب اس مرتبہ ویسا اگر آپ ہونے نہیں دیں گے تو آپ کی بھی اس میں نیک نامی ہوگی، مسٹر چندر شیکھر راؤ کی بھی نیک نامی ہوگی. ارباب مجاز اس طرف توجہ دینا بے حد ضروری ہے.
क्योंकि अगर आप इस मरतबा अगर जरूर नहीं देंगे, जो 1,59,000 एप्लीकेशन लीजिए, उसकी अगर पाबजाई करना है, अगर मुसलमानों का दिल जीतना है, माइनॉरिटीज का दिल जीतना है, बेरोजगार नौजवानों का दिल जीतना है, तो अब आपको ये करना ही पड़ेगा कि वाकई ये लोग मुस्तहिक हैं या नहीं है। लाख आपके पास एप्लीकेशन आएंगी, जब आपका वेरिफिकेशन होगा, अगर वो लोग मुस्तहिक नहीं है तो फिर वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए जो एप्लीकेशन वाकई मुस्तहिक है उनका अगर ये इमदाद अगर आप पहुंचाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये आपकी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का सही कारनामा होगा। कादी साहब, बातें करने के लिए बहुत सी हैं, मगर वक्त की कमी की वजह से हमें प्रोग्राम को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। मैं चलते चलते एक बात हमारे नाजरीन को कहना चाहूँगा और अरबाब मजाज को भी ये बात मैं कहने जा रहा हूँ कि शहर हैदराबाद में जो लड़के चबूतरे गर्म कर रहे हैं रातों को और जराइम में मुलविस हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है कि बेरोज़गारी आसमान छू रही है, बच्चे रोज़गार से मुसल्लित नहीं हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें रोज़गार से जोड़ने के लिए क़र्ज़ फराहम किया जाए या फिर उन्हें गाड़ियां ही तकसीम करके दे दो, 4 व्हीलर, तो हो सकता है ये लोग अपने ख़ानदान को संभालने में कामयाब हो जाएं। तो तब अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन का नाम होगा। आप कहीं से कोई वक्फ बोर्ड का डायरेक्टर या फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन आ जाए और खुश होकर चला जाए, तेलंगाना की स्कीमात बहुत अच्छी हैं, इस गलतफहमी में मत रहिए आप। मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं, मैं तमाम कादरी साहब और तमाम अफराद जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पैसा आप तक आ रहा है हम उसका एक एक रुपए का हिसाब मांगेंगे और वक्त जरूर आएगा कि आपको इसका हिसाब जवाब देना पड़ेगा। यकीनन जवाब देना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ कि वक्फ बोर्ड और के चेयरमैन और फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो भी सदर हैं, मिस्टर ए के खान जो भी हैं, ये इनसे मैं नेक तवक्कात रखता हूँ आगे चल के। तो इसी के साथ मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि आप देख रहे थे पैगाम टीवी। आज की बात हमारे साथ आज कादी साहब ने बहुत सारी अहम मालूमात बहम पहुँचाई और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पैगाम टीवी की जानिब से ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं ये वक्त की अहम ज़रूरत है। तो खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर।